आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खबरें। अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा में वजीर आजम के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए हैं। हुकूमत ने इसे बेबुनियाद करार दिया है और वो मुराआ शिकनी का एक नोटिस देगी। सनती ताल्लुकात से मुताल्लिक ज़ाब्ते तरमीमी बिल 2026 लोकसभा में मुतारिफ कराया गया, जो ट्रेड यूनियन कानून और सनती तनाज़ात कानून की जगह लेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रोल्स रॉयस के CEO तूफान एरगुन बिल्गिस से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत मुल्क में सरगर्मियों में तेज़ी लाने के लिए उनके जोश व जज्बे का खैर मकदम करता है। CBSE इस साल से 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की जांच के लिए ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग तरीक़ेकार नाफिज करेगा। बांग्लादेश में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दरमियान आज पार्लिमानी चुनाव और एक साथ रेफरेंडम के लिए पोलिंग जारी है। और मर्दों के ICC T20 आलमी कप में आज शाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत का मुकाबला नमीबिया से होगा। अब खबरें तफसील से। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत मरकजी बजट से मुताल्लिक बहस के दौरान ऐवान को गुमराह करने और बेबुनियाद बयानात देने के लिए लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के खिलाफ मुराआ शिकनी का एक नोटिस देगी। वजीर मौसूफ पार्लियामेंट के अहाते में नामानिगारों से बात कर रहे थे। जनाब रिजिजू ने कांग्रेस लीडर पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे इल्जामात लगाए हैं। जनाब रिजिजू ने कहा कि किस बुनियाद पर जनाब गांधी ने कोई नोटिस दिए बगैर इस तरह का संगीन इल्जाम लगाया। उन्होंने मजीद कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में इस तरह के इल्जामात साबित करने के लिए कामकाज के तौर तरीकों में निहायत वाज़ेह ज़ाब्ते मौजूद हैं। हम राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने जा रहे हैं। उन्होंने सदन को गुमराह किया है और बिना किसी आधार के बयान दिए हैं। लोकसभा और राज्यसभा के कामकाज के नियम बहुत स्पष्ट हैं। अगर कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य पर गंभीर आरोप लगाता है तो उसे पहले इसकी सूचना देनी होती है और अपने आरोपों के सबूत भी पेश करने होते हैं। पार्लिमानी उमूर के वजीर ने कहा कि उन्होंने उनसे दरख्वास्त की है कि उन्होंने ऐवान में जो बयान दिया है वो उन निकात की तस्दीक करें। सनती ताल्लुकात से मुताल्लिक ज़ाब्ते 2020 के जरिए बदले गए कुछ कवानीन के जारी रहने से मुस्तकबिल में किसी तरह की गैर ज़रूरी पेचीदगी को टालने के लिए लोकसभा में गुज़िश्ता रोज़ तरमीमी बिल मुतारिफ कराया गया। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने वक्फे सिफर के दरमियान ऐवान में सनती ताल्लुकात ज़ाब्ते तरमीमी बिल 2026 पेश किया। इस बिल को आज गौर खौस के बाद मंजूर किए जाने का इम्कान है। बिल के अगराज़ व मकासिद के मुताबिक सनती ताल्लुकात ज़ाब्ते 2020 बिल ट्रेड यूनियन कानून 1926, सनती रोजगार कानून 1946 और सनती तनाज़ात कानून 1947 की जगह लेगा, जो ट्रेड यूनियनों, सनती रोजगार और सनती तनाज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने जोर देकर कहा है कि हुकूमत रोजगार के मौके पैदा करने और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मुल्क में मेहनत पर मबनी शोबों और MSMEs को जामे बुनियादी ढांचा तामीर करने में बड़ी मदद कर रही है। मोहतरमा सीतारमन कल शाम लोकसभा में मरकजी बजट 2026-27 पर बहस का जवाब दे रही थीं। We are continuing our push in building infrastructure. Now it's not just roads, it's not just national highways, it's also looking at waterways so that the cost of logistics in this country can come down, and states which are very much in the hinterland, not connected to any seaport, will have the advantage of moving goods faster at a lesser cost. राज्यसभा आज मरकजी बजट 2026-27 पर बहस फिर से शुरू करेगा। तवक्को है कि वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन मरकजी बजट पर आम बहस का जवाब देंगी। उन्होंने कल लोकसभा में तरक्की को तेज़ करने की खातिर आइंदा सालों के लिए हुकूमत के विजन और मईशत के इस्तेहकाम को उजागर किया था। आलमी मईशत और जोग्राफियाई सियासी हालात की रोशनी में भारत की माशी तरक्की के लिए रोड मैप से मुताल्लिक मालियात की कायमा कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में मेंबर पार्लियामेंट भरुथरी मेहताब के जरिए पेश की जाएगी। बजट इजलास का पहला मरहला 28 जनवरी को शुरू हुआ था, जो कल तक जारी रहेगा।
بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ اس سال درمیانی وقفے کے بعد 9 مارچ سے شروع ہوگا اور 2 اپریل تک جاری رہے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے رولز رائس کے چیف ایگزیکٹو افسر طوفان ایرگن بلگچ سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت ملک میں اپنی سرگرمیوں میں تیزی لانے اور ملک کے روشن خیال اور اختراعی سوچ کے حامل نوجوانوں کے ساتھ ساجھیداری کے رولز رائس کے جوش کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ٹیکسٹائل صنعت نے بھارت اور امریکہ کے درمیان ہوئے عبوری تجارتی سمجھوتے کی ستائش کی ہے۔ آلوک انڈسٹریز لمیٹڈ کے ڈائریکٹر اور ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ کے صدر انل راجونشی نے کہا ہے کہ اس سمجھوتے سے بھارت اور امریکہ کے درمیان کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سمجھوتے کی بدولت ٹیکسٹائل شعبے میں 4 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ جناب راجونشی نے یہ بھی کہا کہ یہ سمجھوتا روزگار کے مواقع بھی پیدا کرے گا اور صنعت میں پیداوار کو فروغ دے گا۔ اس ڈیل سے جو ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر، جوٹ سیکٹر، ہمارا لیدر سیکٹر، کیمیکل سیکٹر، جہاں پہ بہت زیادہ مین پاور امپلائے ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھارت میں قریب 4.5 کروڑ لوگ خالی ٹیکسٹائل میں کاریرت ہیں۔ اس ڈیل سے ہمارا 5 سے 10 بلین اور 10 سے 15 بلین تک ہمارا جو نریات ہے اس میں وردھی ہوگی۔ ثانوی تعلیم کا مرکزی بورڈ CBSE اس سال سے 12ویں جماعت کے جوابی پرچوں کی جانچ کے لیے آن اسکریننگ مارکنگ OSM طریقہ کار شروع کرے گا، تاہم 10ویں جماعت کے جوابی پرچوں کی جانچ پہلے کی طرح فزیکل موڈ پر جاری رہے گی۔ CBSE کے ایگزامینیشن کنٹرولر سنیام بھاردواج نے بتایا کہ کارکردگی اور شفافیت کو بڑھاوا دینے کی اپنی جاری کوششوں کے تحت CBSE نے اس سال سے 12ویں جماعت کے جوابی پرچوں کی جانچ کے لیے آن اسکریننگ مارکنگ OSM کا طریقہ کار متعارف کرایا ہے۔ CBSE نے اس سال کے 10ویں جماعت کے دوسرے بورڈ امتحانات کا بھی اعلان کیا۔ یہ امتحان ان طلباء کے لیے اختیاری رہے گا جو اپنی کارکردگی کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ بورڈ نے بتایا کہ وہ امتحانات کے انعقاد سے متعلق رہنما خطوط اور آن اسکریننگ مارکنگ کی وضاحت کرنے کے لیے کل صبح 11 بجے ایک لائیو ویب کاسٹ کرے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں سخت سیکیورٹی بندوبست کے دوران آج 13ویں قومی پارلیمنٹ کے چناؤ اور ایک ساتھ ریفرینڈم کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ پولنگ آج صبح 7:30 بجے شروع ہوئی جو شام 4:30 بجے تک جاری رہے گی، جس میں 299 حلقوں میں 42,779 مراکز میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ایک امیدوار کی موت کی وجہ سے شیرپور 3 میں پولنگ ملتوی کر دی گئی ہے۔ چناؤ کمیشن کے مطابق 12 کروڑ 77 لاکھ رائے دہندگان ووٹ دینے کے مجاز ہیں۔ نئی حکومت منتخب کرنے کے ساتھ رائے دہندگان جولائی چارٹر کے تحت مجوزہ آئینی اور ادارہ جاتی اصلاحات پر فیصلہ کر رہے ہیں، تاہم ناقدین کی دلیل ہے کہ متعدد اصلاحات کو صرف ایک ہاں یا نہ پر منحصر کرنے سے رائے دہندگان کی پسند کا دائرہ اختیار محدود ہو جاتا ہے۔ فوج کی حمایت سے تقریباً 9,58,000 قانون نافذ کرنے والے ایجنسیوں کے عملے کو پورے ملک میں تعینات کیا گیا ہے اور 90% پولنگ مراکز پر CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ سابقہ حکومت کو اقتدار سے بے دخل کیے جانے کے بعد ہونے والے مظاہروں کے 18 مہینے بعد ملک میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، جس پر قریبی نظر رکھی جا رہی ہے کیونکہ یہ بنگلہ دیش کی جمہوریت کے سفر کا اہم امتحان ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کی جو تقریباً 3 گھنٹے چلی۔ پوری میٹنگ بند کمرے میں ہوئی۔ نتنیاہو نے میٹنگ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، البتہ بعد میں صدر ٹرمپ نے اس میٹنگ کو ٹروتھ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں خوشگوار قرار دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میٹنگ کوئی واضح نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رہیں گے کیونکہ امریکہ تہران کے ساتھ ایک نیوکلیئر سمجھوتے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں ایک معاہدے کو ترجیح دی جائے گی، لیکن ایران نے اس سے انکار کر دیا ہے۔ اب انہیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ بھارتی موسمیات محکمے IMD نے آج ہماچل پردیش میں الگ الگ مقامات پر گھنے کہرے کے حالات رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے اروناچل پردیش میں آج الگ الگ مقام پر بارش اور برف باری کے ساتھ نمی کے حالات کی پیش گوئی کی ہے۔ کل جموں کشمیر، لداخ،
گلگت بلتستان اور مظفر آباد میں بھی ایسی ہی صورتحال رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ IMD کے مطابق اگلے 48 گھنٹوں کے دوران کوکن، گوا اور ساحلی کرناٹک میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری سیلسیس کا بتدریج اضافہ ہوگا، جبکہ مشرقی بحر ہند سے ملحقہ جنوب مغربی خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں 55 کلومیٹر کی رفتار سے تیز ہوا اور آندھی چلنے کا امکان ہے۔ تلنگانہ میں کچھ واقعات کو چھوڑ کر میونسپل انتخابات پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوئے۔ انتخابی افسران نے ریاست میں مجموعی طور پر 73% رائے دہی کی رپورٹ دی ہے۔ لوگوں نے بڑی تعداد میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ ریاست کی میونسپلٹیوں میں یدادری بھونگیری ضلع کی چوٹپل میں سب سے زیادہ 91.91% پولنگ درج کی گئی، جبکہ نلگونڈا ضلع کے نندی کونڈا میں سب سے کم 59.68% ووٹ پڑے۔ کیرالہ کے چیف الیکٹورل افسر رتن یو کیلکر نے اسمبلی انتخابات سے پہلے کیرالہ میں جاری ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی SIR کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے منار میں ریاست کی پہلی قبائلی پنچایت ایڈاملکوڈی کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی علاقے میں SIR سے متعلق کارروائیاں 14 فروری تک مکمل ہو جائیں گی اور حتمی ووٹر فہرست 21 فروری کو شائع کر دی جائے گی۔ CEO نے مزید کہا کہ جو رائے دہندگان ووٹر فہرست میں اپنا نام شامل کرانا چاہتے ہیں یا کسی طرح کی تبدیلی چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بوتھ لیول افسر یا الیکٹورل رجسٹریشن افسر سے رابطہ قائم کریں۔ اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ سے 1 دن پہلے تک ووٹر فہرست میں نام شامل کیے جا سکتے ہیں۔ مردوں کے ICC T20 عالمی کپ میں آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں میزبان بھارت کا مقابلہ نمیبیا سے ہوگا، جو شام 7 بجے شروع ہوگا، جبکہ سری لنکا بلاگولا میں اپنے گھریلو میدان پر عمان کا سامنا کرے گا۔ یہ میچ صبح 11 بجے شروع ہوگا اور سپہر 3 بجے ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں نیپال اور اٹلی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اس سے پہلے کل ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں گروپ C کے میچ میں ویسٹ انڈیز نے انگلینڈ کو 30 رن سے شکست دی۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز نے روتھر فورڈ کے 76 رن کی مدد سے 20 اوورز میں 6 وکٹ پر 196 رن بنائے۔ دوسرے میچ میں کل کولمبو میں گروپ B کے میچ میں آسٹریلیا نے آئرلینڈ کو 67 رن سے ہرا دیا۔ تیسرے میچ میں احمد آباد نے نریندر مودی اسٹیڈیم میں جنوبی افریقہ نے ایک سنسنی خیز ڈبل سپر اوور مقابلے میں افغانستان کو شکست دی۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر۔ شکریہ اسد۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب، پرتاب اور ہندوستان ایکسپریس سمیت آج کے سبھی اخباروں نے عام بجٹ 2026-27 سے متعلق وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عام بجٹ صرف وعدوں کا نہیں بلکہ روزگار اور اسٹارٹ اپ کا روڈ میپ ہے۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر 9 مارچ کو بحث کا امکان، جبکہ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ BJP راہل گاندھی کے خلاف مراد چھکنے کا نوٹس دے گی۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی نے لوک سبھا میں وزیر اعظم کے خلاف سنگین الزامات لگائے ہیں۔ حکومت نے اسے بے بنیاد قرار دیا ہے اور وہ مراعات شکنی کا ایک نوٹس دے گی۔ صنعتی تعلقات سے متعلق ضابطے ترمیمی بل 2026 لوک سبھا میں متعارف کرایا گیا، جو ٹریڈ یونین قانون اور صنعتی تنازعات قانون کی جگہ لے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے رولز رائس کے CEO طوفان ایرگن بلگچ سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ملک میں سرگرمیوں میں تیزی لانے کے لیے ان کے جوش و جذبے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ CBSE اس سال 12ویں جماعت کے جوابی پرچوں کی جانچ کے لیے آن اسکریننگ مارکنگ طریقہ کار نافذ کرے گا۔ بنگلہ دیش میں سخت سیکیورٹی بندوبست کے درمیان آج پارلیمانی چناؤ اور ایک ساتھ ریفرینڈم کے لیے پولنگ جاری ہے۔ اور مردوں کے ICC T20 عالمی کپ میں آج شام دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں بھارت کا مقابلہ نمیبیا سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔